बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सब्जेक्ट पे जिस पे गुफ्तगू काफ़ी कम हुई है और सब्जेक्ट का नाम है ब्लेसफेमी। ब्लेसफेमी अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें, समझने की कोशिश करें तो इसे कहते हैं तौहीन, किसी की इंसल्ट करना, किसी की गुस्ताखी करना, इसे ब्लेसफेमी कहते हैं। अब जानना ये है कि तौहीन किसकी कर रहे हैं हम, कोई रिलीजियस लीडर की कर रहे हैं, कोई धार्मिक किताब की कर रहे हैं, या कोई धर्म की कर रहे हैं, या कोई मज़हब के प्रॉफिट्स की कर रहे हैं, या लीडर की कर रहे हैं। तो ये सब्जेक्ट एक काफ़ी गहरा सब्जेक्ट है जो हम काफ़ी आपकी फरमाइश से अब ये प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं और इस पे आज हम बात करेंगे, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे। आज हमारे अज़ीज़ मेहमान प्रोफेसर रज़ा अब्बास साहब से बात करेंगे जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इस्लामिक थियोलॉजी के प्रोफेसर हैं। रज़ा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि आजकल जो सब्जेक्ट पे काफ़ी चर्चा और डिबेट हो रहा है वो ब्लेसफेमी है, और ये सब्जेक्ट काफ़ी कंट्रोवर्शियल भी है और लोग इस पे काफ़ी तवज्जो भी देते हैं और इसका मिसयूज़ भी करते हैं। तो हम ये जानने की कोशिश करके इस्लाम में ब्लेसफेमी जैसी कुछ चीज़ है, या इस्लाम में इसके बारे में क्या कहा है ब्लेसफेमी के लिए, प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही अहम टॉपिक ब्लेसफेमी, जिसका एक पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा है, और जैसा कि आपने कहा, बिल्कुल सही कहा कि यूज़ से कहीं ज़्यादा मिसयूज़ किया गया है। और अक्सर अपने पॉलिटिकल गोल्स को हासिल करने के लिए ब्लेसफेमी को बहाना भी बनाया गया है, ढाल बनाई गई है। और अगर किसी को रास्ते से हटाना है तो ये साबित करना कितना आसान है कि उसने खुदा की तौहीन की है, उसने तौहीन रिसालत की है, हमारे जज्बात को ठेस पहुंचाई है। और ये कहते हुए न जाने कितनों को के सर कलम किए गए हैं, कितनों को तकलीफ पहुंचाई गई है, कितनों को कोड़े मारे गए हैं। तो अब ये बात बहुत ही अहम है, इसके कितने पहलू हैं कि एक तरफ ये पहलू है कि क्या ये इतना तंग नज़र दीन है कि अपने पेशवाओं के लिए सवालात को बर्दाश्त नहीं कर सकता। जैसे ही हमने सवाल किया तो कहा कि आपने तौहीन रिसालत कर दी है, कभी हम कुछ और सवाल करें तो कह रहे आपने तौहीन सहाबा कर दी है, किसी से कोई बात करें तो आपने तौहीन आइम्मा कर दी है, या कुछ और सवाल करें तो आपने खुदा की तौहीन कर दी है। तो इसके बहुत से पहलू हैं। लेकिन हम जो बात मतलब कहीं ना कहीं से बात को शुरू करना है तो हम ये कहेंगे कि तौहीन, ये बात तो सही है कि किसी को किसी की तौहीन का हक हासिल तो नहीं होता, लेकिन दुनिया में अपनी बात कहने का हक हर एक को हासिल है। देखना यह है कि ये इंसान अपनी बात तौहीन करने के लिए कह रहा है या जानने के लिए कह रहा है, तहकीक के लिए कह रहा है ना। ये दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। अगर किसी को रिसर्च करना है, किसी को समझना है, तहकीक करना, तो क्वेश्चन तो आएगा ही, तो क्वेश्चन आएगा ही। आप ये बताइए कि एक मुसलमान के लिए, मुसलमान बने रहने के लिए कुछ सवालात हैं या नहीं है? उन सवालात के जवाबात उसको चाहिए या नहीं चाहिए? अब अगर वो उन सवालों को ब्लंटली दुनिया के सामने रख दे तो ये कहते हैं कि साहब तौहीन हो गई। तौहीन के लिए, देखिए, तौहीन के लिए, ब्लेसफेमी के लिए नियत का होना बहुत जरूरी है कि आपकी नियत क्या है। आप तौहीन रिसालत करना चाहते हैं या रसूल अल्लाह की जात पे तहकीक करना चाहते हैं? नियत तो वेरी पर्सनल होती है हमारे साथ। बिल्कुल सही है, नियत पर्सनल होती है, लेकिन नियत रिफ्लेक्ट भी होती है। है ना, नियत रिफ्लेक्ट होती है। आपने इंटेलेक्चुअल वे में एक किताब लिखी है, पता चल रहा है कि भाई ये आदमी जानना चाह रहा है, इसने एक तहकीक की है और उसकी ये फाइंडिंग है। वही कुछ ऐसी किताबें होती हैं जिसको साफ साफ महसूस किया जा सकता है ये चिढ़ाना चाह रहा है, ये जज्बात को उभारना चाह रहा है, ये दंगे फसाद करवाना चाह रहा है। ऐसा भी होता है, एक पर्टिकुलर कौम को छेड़ना चाह रहा है, एक पर्टिकुलर कौम को छेड़ना चाह रहा है, उसको जो है ये देखना चाहता है कि इसकी टॉलरेंस की लिमिट कितनी है ना। तो ये जरूर मैं कहूंगा एट द वेरी आउटसेट कि आप तौज़ीउल मसाइल, मतलब मैं कहता हूं आप तौज़ीउल मसाइल निकाल के देखिए, उसमें पहला जुमला ये है कि उसूल दीन में तकलीद हराम है। इसके क्या माने हैं? इसके माने ये हैं कि इस्लाम के बुनियादी अकायद इंसान को खुद समझ के मानने चाहिए। बेशक। अब अगर वो खुद समझ के मानेगा तो वो सवालात शुरू करेगा कि नहीं करेगा? आप मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए, बिकॉज ये प्रोग्राम
نان مسلم بھی دیکھتے ہیں, نان شیعہ بھی دیکھتے ہیں. ہاں بالکل. تو یہ تقلید اور تقلید کی کیا بالکل شاخہ ہے یہ؟ ویری گڈ. میں اس کو ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مذہب کے جو اعمال ہیں ہے نا, جو کچھ ہم ریچولز انجام دیتے ہیں, جو کچھ ہم نارمز انجام دیتے ہیں, ان میں ہمارے اندر صلاحیت نہیں ہے کہ ہم پوری شریعت کو خود جان سکیں. تو ہمارے لیے ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم کسی نالجبل کو فالو کریں, ہے نا, کسی مجتہد کو فالو کریں. اس طرح سے بیماری میں ہم ڈاکٹر کو فالو کرتے ہیں, بلڈنگ بنانے میں انجینئر کو فالو کرتے ہیں. آف کورس آپ بیمار ہیں تو ہمارے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم ڈاکٹر بن جائیں یا اپنے بچے کے ڈاکٹر ہم خود بن جائیں, بلکہ اب ہم تو اپنا کام کر رہے ہیں تو اپنے بچے کو کسی ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں. مگر اسی طرف مذہب میں یہ کہا گیا ہے, ہمارے دین میں یہ کہا گیا ہے کہ بیلیفز کے معاملے میں, فیکٹس کے معاملے میں, فیتھ کے معاملے میں آپ, اچھا اسی فالوئنگ کو تقلید کہتے ہیں, تقلید آپ پر جائز نہیں ہے, آپ پر حرام ہے. آپ کو جو بنیادی بیلیفز ہیں, جو بنیادی فیکٹس ہیں, جو ایگزیمز ہیں انگریزی میں کہوں, اور اگر ہم ہندی میں کہیں کہ جتنے ہمارے وشواس ہیں, جو حقیقتیں ہیں, ان کو جو ہمیں ماننا ہے وہ اپنی تحقیق سے ماننا ہے, یعنی اپنی سوچ سے ماننا ہے, لاجک سے ماننا ہے, کسی کے کہنے پر نہیں ماننا ہے, ایون دھرم گرو کے کہنے پہ بھی نہیں ماننا ہے. دھرم گرو کے کہنے پر ہم نماز روزے کے بنیادی سیکنڈری مسئلے مسائل کو ماننا ہے. حج وغیرہ ہے, حج ہے, حج کے مناسک میں جو ہے وہ ہمیں تقلید کرنا ہے, لیکن جو دھرم کے بیلیفز ہیں ان کو خود ماننا ہے. جب یہ بات توضیح المسائل میں لکھ دی گئی, جو جس بک کو دیکھ کر کے ہم لوگ فالو کرتے ہیں, اس میں لکھ دی گئی ہے کہ ہر انسان, ہر عقل مند مسلمان کو خود جاننا ہے, ایگزسٹنس آف گاڈ پر اس کی خود دلیل ہونی چاہیے, پروفٹ ہوڈ پر اس کی خود کوئی دلیل ہونی چاہیے. وائی گاڈ از ون, وائی گاڈ از ون, وائی گاڈ ملٹیپل کیوں نہیں ہو سکتا, ہاں ملٹیپلسٹی جو ہے وہ ڈی ٹی میں کیوں نہیں ہو سکتی, ہے نا. اور وجود خدا, کہ خدا موجود ہے یا نہیں ہے. یعنی یہ دیکھیے ایک سوال مٹیریلسٹ ہمیشہ سے کہتے ہیں کہ یہ خدا کا آئیڈیا انسان کے دماغ کی اپج ہے یا واقعاً خدا نے انسان کو بنایا. تو کیا ان سوالوں کے جواب انٹلیکچوئل وے میں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے ایک ہر انسان کو؟ پھر نبی کی صداقت, نبی کی امانت داری, نبی نے تو ہم کو بتایا دین کے بارے میں, تو نبی کی ذات کے اوپر تحقیق کرنا ایک بنیادی لیول کی ہر مسلمان پر ضروری ہے. میں سمجھ گیا. اگر یہ ٹاپک اگر ہم بہت بالکل صحیح آؤٹ آف ٹاپک چلے جائیں تو جب ہمیں یہ کہہ دیا گیا ہے کہ آپ جو ہیں وہ سمجھیے, خود جانیے, تو جاننا جو ہے بغیر کوشچن مارک کے نہیں ہو سکتا. کوشچن تو آئے گا ہی, کوشچن آئے گا. اب ہم نے اگر کوئی کوشچن کیا اور اس پہ کوئی یہ کہے کہ صاحب آپ نے تو خدا کی توہین کی ہے, توہین رسالت کی ہے, توہین ائمہ کی ہے, بیلیفز کی توہین کی ہے, ہمارے جذبات کی ٹھیس لگائی ہے, ہماری بھاوناؤں کو ٹھیس پہنچائی ہے, تو یہ بات بالکل غلط ہے, اسلامک اسپرٹ کے خلاف. اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ ہر چیز, ایوری تھنگ از اوپن ٹو ڈسکشن, ایوری تھنگ از اوپن ٹو ریسرچ, اینڈ ایوری تھنگ از اوپن ٹو all kind of questioning. بٹ یہ جو اوپن ٹو ڈسکشن اینڈ اوپن ٹو کوشچن ہے, اس کی کوئی لمٹ ہے کہ آدمی بالکل اوپن ہو کے کچھ بھی بول دے, کچھ بھی کرے؟ یہی تو بات ہے کہ لمٹ ہے, ہر چیز کی ایک لمٹ ہے, لیکن وہ لمٹ ایسی نہیں ہے, وہ لمٹ اتنی تنگ نہیں ہے کہ ہم, اب مثلا ایک بات ہے کہ ہم نے کہا کہ بھئی ہم یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہمارے نبی مثلا جو کچھ انہوں نے ہم تک پہنچایا وہ کریکٹ وے میں پہنچایا یا نہیں پہنچایا. اب جیسے اگر ہم نے کہا ارے آپ نے تو نبی کی کریڈیبلٹی پہ سوال کر دیا, تو آپ جو ہیں وہ آپ نے توہین رسالت کر دی, آپ نے توہین رسالت کر دی. بھئی ہم توہین رسالت نہیں کر رہے ہیں, ہم جاننا چاہ رہے ہیں, ہے نا, جنرلی جاننا چاہ رہے ہیں کہ بھئی ایسا کیا تھا. تو اسی طریقے سے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیشہ سے یہ ہوتا آیا ہے کہ پولیٹیکل گینز کے لیے, اپنے پولیٹیکل گینز کے لیے لوگوں نے جو ہے وہ اس بلیسفیمی کا استعمال کیا. بہت سے لوگ تھے تاریخ میں کہ جنہوں نے, یعنی بہت سی چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ نبی کریم کے پاس ایک قوم آئی, اس نے کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو, تو ایسا ہے کہ ہم زکوٰۃ تو نہیں دیں گے, نماز پڑھیں گے. تو پروفٹ نے کہا ٹھیک ہے تم نماز پڑھو, زکوٰۃ مت دو, ہے نا. اور کچھ دنوں کے بعد انہوں نے کہا کہ اب جب نماز پڑھ لی تو انہوں نے کہا کہ اب آدھا ہم دین کیوں جو ہے قبول کریں, لاؤ ہم زکوٰۃ بھی دینا شروع, زکوٰۃ انہوں نے دینا شروع کر دی. تو اس میں کوئی توہین نہیں تھی نبی کی, کوئی توہین ایسی نہیں تھی. نصارائے نجران آئے نبی کے زمانے میں
اور انہوں نے 3 دن روایات میں ہے کہ 3 دن، روایات میں ہے کہ 5 دن نبی سے ڈیبیٹ کی اسی ایشو کے اوپر کہ آپ اللہ کے نبی نہیں ہو. کہاں؟ مسجد نبوی میں. پروفٹ نے ان سے ڈیبیٹ کیا. بات کیا ہے کہ میں آپ کی خدمت پہ عرض کروں کہ جب انسان کو کوئی ایگو اپنے لیے نہیں ملتی ہے تو اسی ایگو کا استعمال اپنے پروفٹ کے لیے یا خدا کے لیے کرتا ہے کہ ارے اس نے تو نبی کے لیے ایسا کر. وہ لوگ کہتے رہے کہ آپ نبی نہیں ہیں اور نبی دلیل دیتے رہے یہاں تک کہ وہ آیت نازل ہوئی کہ جس کے لیے جو ہم سب کو ظاہر ہے کہ پتہ ہے کہ فمن حاجک من بعد ما جاءک من العلم کہ فقل تعالوا ندعو ابنانا وابناءکم. میرا دوسرا کوشچن یہی ہے جی کہ یہی پوچھنا ہے مجھے کہ پروفٹ کی زندگی میں ایسے کوئی انسیڈنٹ آئے ہیں جہاں لوگوں نے پروفٹ کی توہین کی ہے یا اللہ کی کتاب کی توہین کی ہے اور اسے پروفٹ نے معاف کر دیا یا لاجیکلی ان کو سمجھایا یا ان کو کچھ سزا دی؟ بیکاز یہ ویری کامن ہے. بالکل آج کوئی کرتا ہے تو فوراً سزا کی بات آ جاتی ہے. ویری گڈ، بہت اچھی بات آپ نے کہی ہے. پروفٹ نے سزا بھی دی ہے، پروفٹ نے معاف بھی کیا ہے. لیکن یہ دیکھنا ہے کہ سزا کہاں پہ دی ہے، معاف کہاں پہ کیا ہے. پروفٹ کے اوپر، پروفٹ کی کریڈیبلٹی پر ایک بار نہیں 10 دفعہ سوال اٹھائے گئے. صلح حدیبیہ میں سوال اٹھایا گیا. نبی نے کہا کہ یہ معاہدہ ہم دونوں کے درمیان ہے جس میں محمد رسول اللہ اور کفار قریش. انہوں نے کہا محمد رسول اللہ ہم آپ کو مانتے ہی نہیں، ہم آپ کو نہیں مانتے نبی. اب نبی کیا کہتے؟ اور آپ کو معلوم ہے صلح حدیبیہ میں مسلمان غالب تھے، اکثریت میں تھے، طاقت میں تھے، کوانٹٹی زیادہ تھی، نمبر زیادہ تھے، اور پروفٹ چاہتے تو ان کو بہت آسانی سے جو ہے وہ ان کے اوپر غالب آ سکتے تھے. لیکن پروفٹ نے کہا نہیں، ٹھیک ہے تم نہیں مانتے ہو، محمد رسول اللہ کاٹ دو، محمد ابن عبداللہ کر دو، ہے نا. اور حضرت علی نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ محمد تو نام محمد تو رہے گا، رسول اللہ کاٹنا جو ہے وہ میرے ہاتھ کب کب آ رہے ہیں کہ میں رسول اللہ نہیں کاٹوں گا. تو نبی نے کہا لاؤ مجھے دو، میں کاٹ دیتا ہوں. کاٹ دیا اور پورا معاہدہ اسی طرح سے بیان کیا. تو اس طرح یہ واقعہ ہے. پھر اس کے علاوہ کفار مکہ یعنی مکے میں تو نبی کی اوپن نبی کی مخالفت کی جاتی تھی، نبی کو برا بھلا کہا جاتا تھا، لیکن نبی نے کسی کو تعرض نہیں کیا. لوگ یہ کہیں گے کہ بھئی اس وقت پاور نہیں تھی، صلح حدیبیہ میں بھی تو پاور تھی. یا جو ہے وہ نصارہ نجران جب آئے نبی کی خدمت میں، نبی کی مسجد میں، آپ تعجب کریں گے. میں ایک ایسا جملہ بولنے جا رہا ہوں جو تمام احادیث کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ نبی نے نصارہ کو، کرسچنز آف نجران کو اپنی مسجد نبوی میں اپنی پریئر کرنے کی اجازت دے دی. مسجد نبوی میں کرسچنز کو پریئر کرنے کی اجازت دے دی. یہ نبی کی جو ہے وہ براڈ مائنڈیڈنس ہے. اور مسلمانوں کی نیرو مائنڈیڈنس یہ ہے کہ آج مسلمانوں کا ایک فرقہ دوسرے فرقے کی مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکتا. کہتے ہیں کہ یہ لوگ بچپن سے اب ایک سٹوری بھی تو سنتے ہیں نا، جب بھی حضور ٹریول کرتے مدینے کی گلیوں سے جاتے تھے تو بڑھیا کوڑا پھینکتی تھی، سب کچھ کرتی. میں نے عرض کیا کہ بڑھیا کا بلیسفیمی ہوئی. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بڑھیا جو کچرا پھینکتی تھی وہ مکے میں پھینکتی تھی، تو لوگ یہ کہیں گے کہ مکے میں پروفٹ کے پاس کوئی پاور نہیں تھی تو سزا کیسے دیتے. جہاں سزا دے سکتے تھے وہاں بھی کوئی سزا نہیں تھی. ہاں جیسے بنو قریظہ کو سزا دی کہ جب انہوں نے کانٹریکٹ بریچ آف کانٹریکٹ کیا، بریچ آف ٹرسٹ کیا تو سزا دی. گویا پروفٹ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو، اور وہی لوگ وہ تھے کہ جو نبی کو برا بھلا کہتے تھے، گالیاں دے رہے تھے، لیکن پروفٹ نے بریچ آف ٹرسٹ پر سزا دی. یعنی جب تم سماج میں کے امن کو نقصان پہنچاؤ گے، جب تک تم میری ذات تک محدود رہو گے میں کچھ نہیں کروں گا. اگر تم سماج کے امن کو نقصان پہنچاؤ گے تو تم کو سزا ملے گی، کیونکہ تم نے فتنے کا راستہ چنا ہے نا. اگر تم ہم کو نہیں مانتے ہو تو کوئی بات نہیں، تمہارا راستہ تمہارا ہے. بھئی جگہ جگہ قرآن میں نہیں کہا گیا کہ لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے ساتھ، ہمارا دین ہمارے ساتھ. فورس کچھ بھی نہیں ہے، کوئی فورس، کچھ فورس نہیں ہے. پروفٹ نے کسی کو فورس نہیں کیا، بلکہ نبی کو بہت لوگوں نے بہت برے برے ناموں سے یاد کیا، لیکن نبی نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی. ایسی کوئی آیت ملتی ہے قرآن میں، حدیث میں، جہاں بلیسفیمی کے توہین کرنے والوں کو کچھ سزا دی گئی ہے نبی کی طرف سے؟ دیکھیے قرآن کی میں کوئی آیت ایسی نہیں ہے کہ سزا جو ہے وہ بلیسفیمی کرے تو تم اس کا سر اڑا دو. ایسی کوئی جگہ کوئی وہ نہیں ہے. ہاں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ توہین رسالت مطلب اس طرح سے تاریخ اسلام میں ایسا واقعاً کوئی وہ نہیں.
آپ امیر المومنین کے دور میں آپ یہ دیکھیے کہ امیر المومنین کے دور میں خوارج پیدا ہوئے جو کھل کے، میں آپ کے چینل کے جو ہے وساطت سے کہنا چاہتا ہوں، کھل کے امیر المومنین کو کافر کہتے تھے. امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کو کافر کہتے تھے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ حضرت علی تحکیم سے پہلے مسلمان تھے. یعنی جنگ صفین میں جو تحکیم ہوئی تھی، جو آربیٹریشن ہوا تھا، آربیٹریشن سے پہلے مسلمان تھے، آربیٹریشن کو قبول کرنے کے بعد کافر ہو گئے. اوکے اوکے، کتنی بڑی بات ہے. یعنی اس زمانے کے دیکھنے جاؤ تو خلیفہ بھی تھے، وہ خلیفہ وقت، پوری پاور ہاتھ میں، اور یہ لوگ کہتے تھے کہ علی کافر ہو گئے آربیٹریشن قبول کرنے کے بعد. لیکن مولا نے ان سے بلکہ مولا نے ان سے ڈیبیٹس کی ہیں. اوکے، کوفے میں ڈیبیٹ کی اور ان کو بتانے کی، سمجھانے کی کوشش کی. اب کوئی کہے کہ خوارج سے جنگ کب کی؟ جنگ تب کی جب یہ لوگ جو ہے فوج بنا کے لڑنے کے لیے آ گئے. یعنی اسلامی سول سوسائٹی کو ڈسٹرب کرنے کے لیے آ گئے، سماج کے امن کو نقصان پہنچانے آ گئے. تب حضرت علی. اس سے ایک کوشچن میرا اور ہے کہ آج کل جو سو کال مسلم سوسائٹی جو ہے، سو کال مسلم کنٹری کو اس طرح کے جہاں اگر کوئی لگتا ہے کہ بھائی اس نے کچھ حضور کے خلاف بول دیا یا قرآن کے خلاف کچھ بول دیا تو اسے وہاں سزائے موت ہو جاتی ہے. جی، تو یہ کہاں کا قانون آ گیا؟ یہ بالکل، یہ دیکھیے، اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. میں نے کہا کہ جب ریلیجن تنگ نظری میں بدل جاتا ہے تو یہی ہوتا ہے کہ آپ اتنے تنگ نظر ہو گئے ہیں کہ اپنے نبی کے اوپر سوالات کو برداشت نہیں کر سکتے. ہاں، اگر کسی نے توہین کرنے کے لیے، دیکھیے یہی بات ہے کہ کسی نے توہین کرنے کے لیے، کسی نے مسلمانوں کے درمیان تفرقہ پھیلانے کے لیے، اس کو دیکھا جائے گا، اس کو جج کیا جائے گا. اگر کسی نے فتنہ برپا کرنے کے لیے یہ کیا ہے تو اس کو بے شک سزا دی جائے گی. سزا کیا ہوگی فار ایگزامپل؟ ہاں، اب یہ بات بہت اہم آپ نے سوال کیا ہے. اس کی سزا کیا ہوگی، اس پر مسلمانوں میں بڑا اختلاف ہے، بہت زیادہ اختلاف ہے. اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو تھوڑا سا میں نے مطالعہ کیا کہ جو ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں زیادہ تر یعنی یا تو فقہ جعفری یعنی تشیع کے ماننے والے ہیں، یا اگر برادران اہل تسنن، برادران اہل سنت جو ہیں وہ امام ابو حنیفہ کے ماننے والے ہیں. ٹھیک ہے، اور ظاہر ہے کہ جو سعودی عرب کے جو برادران اہل سنت ہیں وہ حنبلی ہیں، وہ فقہی طور پہ دوسرے امام کو مانتے ہیں. لیکن ہندوستان، پاکستان میں پریڈومیننٹلی امام جو ہے ابو حنیفہ کی تقلید ہوتی ہے. امام ابو حنیفہ کیا کہتے ہیں؟ امام ابو حنیفہ نے سزائے موت کی بات نہیں کی ہے، بلکہ انہوں نے یہ کہا، دیکھیں کتنے ان کا جو نظریہ میں نے پڑھا وہ بہت ہی معتدل نظریہ ہے. وہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے اپنی زبان یا اپنی تحریر میں ایسی باتیں لکھی یا ایسی بات کہی کہ جس سے رسالت کے لیے توہین کا پہلو نکلتا ہے تو اس کو بلایا جائے گا، اس سے سوالات کیے جائیں گے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر 99 باتیں توہین کی نکل رہی ہوں اور ایک وجہ ایمان کی نکل رہی ہو تو ہم ایک کو قبول کریں گے، 99 کو رد کر دیں گے. یعنی سزا دینے کا کانسیپٹ بہت ہی کم. اور اس کے بعد سزا انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر کوئی پہلو نہ نکلے اور یہ ثابت ہو جائے کہ اس آدمی نے صرف اور صرف بغض کی بنا پر، برائی پیدا کرنے کی بنا پر، ہے نا، نہ کہ انٹلیکچوئل انکوائری کی بنا پر، نہیں، برائی کی بنا پر، تو اس کو قید کیا جائے گا. اس کو سزائے موت کے امام ابو حنیفہ قائل نہیں ہیں. ہمارے یہاں ائمہ اثنا عشر نے بھی جو ہے وہ عام طور پہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے پاس خاص طور پہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے بہت سے مناظرے ہیں کہ جس میں آپ نے مادہ پرستوں سے، مٹیریلسٹوں سے، ایتھیسٹوں سے مسجد نبوی میں بیٹھ کے مناظرے کیے، جہاں پر وہ بدترین سوالات کرتے تھے اور امام جعفر صادق علیہ السلام ان کے جوابات دیا کرتے تھے. سوال کے اوپر دیکھیے عجیب بات ہے، اس بات کو اگر دنیا سمجھ لے تو بات حل ہو جائے. یہ بالکل وہی بات ہے کہ جیسے مسلمانوں میں قرآن مجید کی ایک آیت کے ان کو جہاں پاؤ قتل کرو، جو یہ کہا جاتا ہے نا، تو آؤٹ آف کانٹیکسٹ دیکھا جاتا ہے. اس کا کانٹیکسٹ کیا ہے؟ میدان جنگ. میدان جنگ، دوز ہو آر ان اے اسٹیٹ آف وار اگینسٹ مسلمس. تو یہ بتائیے میدان جنگ میں تو جو بھی آئے گا اس سے یہی کہا جائے گا کہ میدان جنگ میں جم کے قتال کرو. آج بھی تو جنگ میں وہی ہوتا ہے، جنگ میں وہی ہوتا ہے، دشمن سے پیار کیا جاتا ہے. دنیا میں کون سا مذہب ہے جس نے ڈیفنس کی آیتیں نہیں دی ہیں، ہے نا؟ لیکن اب یہ بات اور ہے کہ اس آیت کو اسی طریقے سے توہین کے معاملے میں بھی یہ ہے
کہ ضرور یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس نے انٹلیکچولی کوئی کتاب لکھی ہے, انٹلیکچوئل انکوائری کی ہے, تو کتاب کا جواب کتاب ہوتی ہے نا. جب آپ کسی کے سوال کے اوپر اس کی گردن کاٹتے ہیں تو یہ خود بتا دیتا ہے کہ آپ کے پاس سوال کا جواب نہیں, آپ کے پاس آنسر نہیں ہے, آپ کے پاس آنسر نہیں ہے. اور آپ یہ بتائیے منصور حلاج کا سر کس بات پہ کاٹا گیا کہ اس نے یہ کہہ دیا ان الحق. تو ان الحق کا مطلب یہی لیا گیا کہ اس نے شرک کیا ہے, اس نے اپنے آپ کو خدا کا شریک کر لیا, کیونکہ خدا حق ہے اور اس نے بھئی ان الحق کا مطلب کتنے طرح سے اس کی جو ہے وہ کی جا سکتی ہے, تفسیر کی جا سکتی ہے کہ وہ پارٹ آف حق ہے یا حق کو اس نے ریئلائز کر لیا ہے, یعنی کتنی چیزیں ہیں. لیکن اس کو ہے کیا معاملہ ہے کہ حلاج کے گرد لوگ جمع ہونے لگے تھے اور اس کے جمع ہونے سے حکومت کو خطرہ ہو گیا, اس کی پاپولیرٹی سے حکومت کو تکلیف تھی. آج میں یہ چیز تو ہم اگر ہسٹری میں جائیں گے تو وہ ڈیورنگ دا چرچ کے ٹائم پہ بھی تو کافی سائنٹسٹ لوگ یہی ہوتا تھا, کافی سائنٹسٹ لوگ جس نے کہا کہ دنیا گول ہے, اور چرچ کی اتھارٹی کو جس نے چیلنج کیا اس کو قتل کر دیا, جلا دیا, زندہ جلا دیا. بالکل, جس نے یہ کہہ دیا کہ ارتھ یعنی سولر سسٹم کا جو سینٹر ہے وہ ارتھ نہیں ہے بلکہ سن ہے, تو انہوں نے کہا ارے یہ تو بہت ہی بری بات اس نے کہہ دی, بائبل کے خلاف ہے. ارتھ پہ جو ہے وہ جیسس کرائسٹ کی قبر ہے, تو جس جگہ جیسس کرائسٹ کی قبر ہو وہی سینٹر ہونا چاہیے, اور جلا دیا. آپ کے یہیں دارا شکو کو کس بنیاد پر, آپ بتائیے دارا شکو کو جو قتل کیا اورنگزیب نے کس بنیاد پر, بلیسفیمی کی بنیاد. اچھا, نہیں پتا مجھے. جی, دارا شکو ایک ایسا شہزادہ تھا, بھائی تھا نا اورنگزیب کا بڑا بھائی تھا, بڑا بھائی تھا, ہاں, جو ہے وہ شہنشاہ شاہجہاں کا بیٹا تھا, جس کو ہیئر اپیرنٹ بنایا تھا شاہجہاں نے کہ یہ میرا وارث ہوگا. شاہجہاں کو قید کر لیا اورنگزیب نے, اور شاہجہاں بیمار پڑا, ان میں وار آف سکسیشن ہوئی. وار آف سکسیشن کے اچھا یہ بیچارہ اس کی خوبی یہ تھی, یا برائی کہیں بدقسمتی کہیں, کہ یہ انٹلیکچوئل پرنس تھا, پڑھا لکھا پرنس تھا. اس نے ایک کتاب لکھی ہے, پتہ ہے اس کا نام کیا ہے, مجمع البحرین. اچھا, مجمع البحرین کا مطلب کیا ہے, دو سمندروں کا ملنا. اور یہ مجمع البحرین کیا ہے, اس نے ہندو مذہب اور اسلام کی سملیرٹیز کو دکھایا ہے. دارا شکو وہ ہے جس نے سر اکبر ایک کتاب لکھی. سر اکبر کیا ہے, اپنشد کا فارسی میں ترجمہ کیا. کتنا بڑا آدمی تھا. جب وار آف سکسیشن میں بیچارہ ہار گیا تو اورنگزیب کو اس کو قتل کرنے کا کیا بہانہ ہاتھ آتا تھا, کوئی بہانہ. تو اس نے یہی کہا کہ ان کتابوں میں اس نے حضور پاک کی بے عزتی شرک کیا, اس نے شرک کیا, اس نے جو ہے یہ مرتد ہو گیا. اور جبکہ ہر کتاب میں مقدمے میں وہ اللہ کی پہلے تعریف کرتا ہے, رسول پہ درود بھیجتا ہے, اور اس کے بعد بات کرتا ہے. اتنی کئی کتابیں اس کی ہیں, تو اس کو جو ہے وہ بلیسفیمی کے الزام میں. تو ہمیشہ یہ ہوتا آیا ہے کہ پولیٹیکل لوگوں نے اپنے پولیٹیکل ایمز کو پورا کرنے کے لیے کیا گیا. جیسے ہی پولیٹیکل پاور یہ محسوس کرتی ہے کہ ان کے پاس کچھ یہ ہو سکتا ہے, بس اس کو کسی نہ کسی الزام میں قتل کا فتویٰ دے دیا جاتا ہے. مختصراً یہ کہوں گا کہ امام حسین علیہ السلام بھی جب حکومت کے لیے خطرہ بن گئے تو قتل کرنے سے پہلے حکومت نے مفتیوں سے فتویٰ لیا, اور انہوں نے کہا یہ انہوں نے خطا کی ہے, ان کو قتل کر دیا. باغی ہے دین کا باغی. دوسرا میرا سوال یہ ہے, کیا بلیسفیمی کا جو کانسیپٹ ہے یہ فریڈم آف سپیچ کو دبا نہیں دیتا ہے, یعنی فریڈم آف سپیچ کو آپ کچھ بول ہی نہیں سکے. ویری گڈ. تو یہ اکثر دیکھا گیا, بہت اچھا سوال. ہم یہی کہنا چاہتے ہیں, کوئی فریڈم آف سپیچ کی بات کرتا ہے تو بولے تم نے بلیسفیمی کر دی ہے. اب میں اپنی خدمت میں ایک بات بتاتا ہوں. ہاں بالکل, توہین کر دی. بھئی ہم یہ بات کہتے ہیں کہ جیسے فریڈم آف سپیچ ہمیں حاصل ہے وہی ہر ایک کو حاصل ہے. جیسے مثال کے طور پہ میں آپ کو کرٹیسائز کرنے کا تو حق رکھتا ہوں, لیکن میں آپ کی توہین کرنے کا حق نہیں رکھتا. ہے نا, یہی بات یہاں بھی لاگو ہوتی ہے کہ پروفیٹ محمد کی کسی پالیسیز کو اگر کوئی آدمی کرٹیسائز کر رہا ہے تو آپ کا کم سے کم دل اتنا وسیع تو ہونا چاہیے کہ آپ اس بات کو سنیں ایٹ لیسٹ, اور سن کے جواب دیں انٹلیکچولی. میں آپ کو تقریباً 150 سال پیچھے لے جانا چاہتا ہوں. سر سید احمد خان جو ہماری یونیورسٹی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے فاؤنڈر ہیں, جب وہ ان کے دور میں ایک برٹش اسکالر تھا ولیم میور,
ولیم میور نے ایک کتاب لکھی لائف آف محمد, اس میں اس نے بہت ناانصافیاں کی, پروفٹ کی شان میں بہت ناانصافیاں کی, اور اگر ان لوگوں کے ہاتھ میں پاور ہوتی تو اسی وقت واجب القتل کا فتویٰ دے دیتے, لیکن ظاہر ہے کہ برٹش حکومت تھی اس وقت اور انگریزی حکومت کا سورج نہیں ڈوبتا تھا, وہ دور تھا. سر سید نے اس بات کو محسوس کیا کہ اس نے بہت ناانصافیاں کی ہیں اور جان بوجھ کے ناانصافیاں کی, پرپسلی اس نے کیا. تو سر سید کئی جگہوں پہ خط لکھتے ہیں کہ اس کی ناانصافیاں دیکھ کے میرا دل کباب ہو گیا, لیکن پھر سر سید نے کیا کیا کہ انہوں نے اپنے بہت سے ایسیٹس کو بیچا اور یہ سمجھ گئے کہ اس کتاب کا جواب دینے کے لیے جو حوالے چاہیے وہ یہاں ہیں ہی نہیں ہندوستان میں, وہ برٹش لائبریریوں میں ہیں. تو وہ اپنے تاریخ یہ کہتی ہے کہ وہ اپنے 2 بیٹوں کے ساتھ اور ایک ملازم کے ساتھ 4 لوگ جو ہیں وہ لندن تشریف لے گئے اور وہاں پر انہوں نے تقریباً 17 مہینے قیام کیا, اور اس دوران انہوں نے اس کتاب کا جواب لکھا جس کو خطبات احمدیہ کہا جاتا ہے, اور ہاتھ کے ہاتھ اسی وقت اس کا ترجمہ بھی انگریزی میں کروایا اپنے بیٹے کے ذریعے سے. جتنا وہ خود لکھتے تھے ان بیٹا انگریزی میں ترجمہ کرتا تھا, وہیں چھپوایا. اس کے لیے جتنا پیسے کی ضرورت پڑتی تھی اپنے دوستوں سے لکھتے تھے کہ چندہ کیجئے, چندہ نہ ہو سکے تو میرے گھر کی سارے ایسٹ بیچ ڈالیے, یا میرے نام پر مہاجنوں سے قرض لیجئے اور مجھے سرمایہ بھیجئے, میں اس کو چھپواؤں گا. وہ چھپوایا. 2 باتیں انہوں نے کی, ایک طرف انہوں نے خطبات احمدیہ لکھی, دوسری طرف کیمبرج یونیورسٹی کا پورا نقشہ, یعنی جو ہے وہ ریٹن اعتبار سے بھی اور اپنے دل و دماغ میں اتار کر کے وہ آئے, اور اس کے بعد انہوں نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی بنیاد ڈالی. تو انہوں نے اس کتاب کا جواب کتاب سے دیا. تو کتاب کا جواب کتاب ہوتی ہے, زبان کا جواب زبان ہوتی ہے, تلوار کا جواب تلوار ہوتا ہے. اتنا ضرور میں کہوں گا کہ دیکھیے, توہین فریڈم آف اسپیچ کا حق سب کو ہے, توہین کا حق کسی کو نہیں ہے. اور یہ کہا جاتا ہے نا کہ انگریزی کا مقولہ ہے کہ آپ کی فریڈم وہاں تک ختم ہوتی ہے جہاں سے میری ناک شروع ہوتی ہے, وہاں تک آپ کی فریڈم ہے. It's a very thin line between توہین and there is a line. We have to maintain that thing. آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ کرٹیسزم, اگر مثلا آپ کو کسی پالیسی کے اوپر ہے تو آپ کریے. مسلمانوں جو فرزندان توحید ہیں, فرزندان رسالت ہیں, ان پر واجب ہے کہ نبی کو ڈیفینڈ کرے, نبی کی جو ہے وہ اگر کوئی الزام لگاتا ہے اس کو جواب دیں. کیا الزام لگانے کا جواب یہ ہے کہ اس کی گردن کاٹ دی؟ اگر مسلمانوں, میں کہتا ہوں مسلمانوں کی صفوں میں بھی کوئی ایسا انٹلیکچوئل ہے کہ جس نے ایک ایسی کتاب لکھی جس میں بظاہر کہیں نہ کہیں نبی کی ذات پہ سوال اٹھائے گئے, تو اس کا کیا مطلب بنتا ہے؟ طریقہ یہ بنتا ہے کہ اس کو سمجھایا جائے, بتایا جائے, یا یہ کہ صاحب اس کا اگر سارے انٹلیکچوئلز کی اسی طرح سے گردن اڑا دی جائے گی تو سماج سے انٹلیکچوئلز ختم ہو جائیں گے, پھر تو سماج میں تشدد والے لوگ رہ جائیں گے. پھر ریسرچ تو ملے گی نہیں نا, ریسرچ نہیں ملے گی. کرو گے جب آپ سارے انٹلیکچوئل کو اگر ختم کر دو گے تو ریسرچ تو رہی نہیں. مگر ہاں ان کو سزا ضرور دی جانی چاہیے کہ جو مسلمانوں کے خلاف وار چھیڑنا چاہتے ہیں, جو لوگ سازش کے تحت یہ کرنا چاہتے ہیں, جن کی وجہ انٹلیکچوئل نہیں ہے. دیکھیے انٹلیکچوئلزم میں اور سازش میں کچھ تو فرق ہوتا ہے, اور وہ سمجھ میں آ جاتا ہے. وہ اگر کوئی بھی کسی بھی عدالت میں مقدمہ ہوگا تو سمجھ میں آ جائے گا کہ اس نے اس بات کو نہ سمجھتے ہوئے یہ کیا. اس کو آپ کیسا آئیڈینٹیفائی کرو گے کہ یہ سازش کر رہا ہے یا واقعہ میں انٹلیکچوئل ہے؟ بیکاز اس کے دو پوائنٹر ہیں. آدمی اب سازش کر رہا ہے لیکن اپنے آپ کو انٹلیکچوئل بول رہا ہے وہ. ٹھیک ہے, ہاں, تو اس کے سب سے پہلا پوائنٹر تو یہ ہے کہ اگر اس نے سماج کے امن کو نقصان پہنچایا ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ اس کو سزا ملے. سماج کے امن کو کوئی کسی کو بھی نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. اگر اس نے, حضرت علی نے کیا کہا تھا, بہت سے, حضرت علی علیہ السلام کی جب حکومت آئی تو کوفے کے بہت سے لوگوں نے, مدینے کے بہت سے لوگوں نے بیعت کرنے سے انکار کر دیا. تو حضرت علی نے ان سے کیا کہا؟ حضرت علی کو رائٹ تھا کہ وہ تلوار کے زور پہ ان سے کروا لیتے, لیکن حضرت علی نے دیکھیے کتنا بیوٹیفلی اس فریڈم کو ان کے احترام کرتے ہوئے کہا کہ دیکھو میں تمہارے بیعت نہ کرنے پہ تو تم سے کچھ نہیں کہہ رہا ہوں, تم اپنے گھر میں بیٹھے رہو, کوئی بات نہیں, مجھے تمہاری بیعت کی ضرورت نہیں ہے, لیکن اگر تم نے سماج میں انریسٹ پھیلانے کی کوشش کی, فتنہ پھیلانے کی کوشش کی, تو پھر تمہیں ہم سزا دیں گے. ہم اس وقت سزا دیں گے کیونکہ ہم اپنی ذات پہ تو وہ برداشت کر سکتے ہیں, لیکن سماج کو کہ امن کو غارت کرنا برداشت نہیں کر سکتے. یہ تو پہلا پوائنٹر ہے. آپ کا بولنے کا مطلب ہے کہ اگر کوئی انٹلیکچولی جینوئنلی اگر وہ کوشچن کرتا ہے تو ایکسیپٹیبل, بالکل ایکسیپٹیبل. اگر وہ مستی کے لیے یا انریسٹ
सोसाइटी में पैदा करने की कोशिश करता है, हाँ। या एक पर्टिकुलर रिलीजन को टारगेट डिफेम करने के लिए तो उसको सजा दी जाती है। वो लेकिन ब्लेसफेमी के दायरे में आता है। बिल्कुल ब्लेसफेमी के दायरे में आता है। हमें अभी मेरा अगला क्वेश्चन वही है कि शिया मजहब में इसका क्या है? शिया सेक्ट के अंदर फीकी जाफरी में ब्लेसफेमी का क्या रीज़न है, या कोई ब्लेसफेमी करके अपने आप को माफ़ी मांग लेता है कि उससे गलती हो गई, तो इसके लिए शिया मजहब में, शिया मजहब में इसका क्या कॉन्सेप्ट है? जी, किसी कुछ है बातें? बिल्कुल, हम यही कहना चाहते हैं कि यही देखा जाएगा कि उसकी नीयत क्या थी। अगर उसकी नीयत ये तमस्खुर उड़ाना, मजाक उड़ाना या फितना फैलाना, या जो है वो, क्योंकि एक और बात है कि तौबा की भी तो कोई हद होती है ना, कि इसीलिए तो ये चीजें रखी गई हैं। भाई तलाक जो है कहा गया है कि 3 के बाद नहीं, क्यों भाई? 1-2 बार मौका दिया जाता है, वरना तो फिर ये रोज का खेल बन जाएगा। इसी तरीके से तौबा के लिए भी कहीं ना कहीं आपको लाइन खींचनी होंगी कि भाई आपने एक दफा तौबा की, बिल्कुल अगर उसने तौबा की है, अगर वो ये महसूस करता है जेन्युइनली कि मुझसे गलती हो गई, मुझे ये फैक्ट, ये फिगर मुझे समझ में नहीं आए थे, इसके लिए मैंने क्या तौबा की, तो मैं समझता हूँ कि उसकी तौबा काफ़ी है उसके लिए। हाँ, उसको कैद किया जाएगा, उससे सज़ा दी जाएगी, उसको बासपुर्स की जाएगी। मुख्तलिफ फुक़हा अलग अलग सज़ा के कायल हैं, लेकिन वो कि जिसने जो है वो पब्लिक अमन को नुकसान पहुंचाया या रसूल इस्लाम की ज़ात को जानबूझ के जो है वो निशाना बनाने की कोशिश की, उसके साथ। लेकिन अगर किसी ने इंटेलेक्चुअली, हमारे इमाम ने, मैं आपको बताऊं, एक छोटा सा इंसिडेंट है, जल्दी से बयान कर दूंगा। एक मुफज्जल नाम के सहाबी थे, तो वो मस्जिद नबवी में बैठे नबी की ज़ियारत कर रहे थे, नबी की कब्र की ज़ियारत कर रहे थे। उन्होंने देखा 2-3 लोग बहुत बुरे लफ्ज़ों में इस्लाम की बुराई कर रहे थे और रसूल की ज़ात के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे थे, अल्लाह की ज़ात पर सवाल पैदा कर रहे थे। तो वो गुस्से में आ गए, तैश में आ गए, और उन्होंने जाकर के फौरन उनसे लड़ना शुरू कर दिया। तो उन लोगों ने कहा कि भाई तुम अपनी आइडेंटिटी बताओ, तुम हो कौन, तुम किसके मानने वाले हो क्या? तो उन्होंने कहा कि मैं तो इमाम जाफर सादिक का मानने वाला हूँ, है ना, जाफर इब्न मोहम्मद हमारे इमाम है। तो कहा अरे कमाल है, तुम जाफर इब्न मोहम्मद के मानने वाले हो, अमल तो तुम्हारा उनके जैसा नहीं है, तुम तो इतने कमजोर हो, हम तो तुम्हारे इमाम के सामने इससे भी सख्त बातें करते हैं। लेकिन वो इससे इरिटेट नहीं होते, बल्कि जवाब देते हैं और हमारे सवालों का जवाब दे करके हमको काने करने की कोशिश करते हैं। अब ये अच्छा, इनके लिए वो सवालात जो वो कर रहे थे वो जरा फिलोसफिकल टाइप के थे, तो बड़े परेशान करने वाले थे। ये वहां से सीधे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के पास आए और कहा कि मौला वो फला लोग जो हैं, अच्छा अपने ज़माने के इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के पास के ज़माने में कुछ बहुत मशहूर एथीस्ट हुआ करते थे। तो कहा कि ये लोग ऐसे ऐसे कर रहे हैं। तो इमाम ने फरमाया कि तुमने क्या किया? तो कहा कि साहब मुझे तो गुस्सा आ गया। इमाम ने फरमाया कि गुस्सा करना तुम्हारी शान नहीं है और अहले बैत के मानने वालों की शान नहीं है। अच्छा, असल में बात यह हुई कि तुम्हें गुस्सा इसलिए आया कि तुम्हारे पास उन सवालों के जवाबात नहीं थे। तुम एवरी डे पेन और पेपर लेकर के 15 दिन या 20 दिन मुसलसल बाद नमाज ज़ोहर मेरे पास आओ, मैं तौहीद पर तुमको लेक्चर दूंगा। ओके 20 दिन उन्होंने लेक्चर दिए और उसके बाद वो खुद इतने यानी बुलंद मर्तबे पर फायज हुए और उन्होंने वो किताब छापी और आज भी वो किताब तौहीद मुफज्जल के नाम से हमारे दरमियान मौजूद है। ये वही डिबेट्स हैं, ये वही लेक्चर्स हैं जो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने दिए। तो आप बताइए कहाँ एक तरफ ये मामलात हैं और कहाँ ये कि जहाँ किसी ने कुछ कहा बस फौरन हम मुश्तैल। हमें टॉलरेंस थोड़ा रखना जरूरी है, बहुत जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है, बिल्कुल हमेशा हम एग्रेसिव नहीं हो सकते। हमारा दुश्मन यही चाहता है कि हमको जो है वो मुश्तैल कर दे। आज हमने दुनिया में देखा है कि लोगों में टॉलरेंस कम हो गया, वो कोई भी रिलीजन का हो, इस्लाम का हो या क्रिश्चियनिटी का हो या जुडाइज़म का हो या हिंदुइज्म का हो, लोगों में टॉलरेंस कम हो गया। ये इसका रीज़न क्या है एग्जैक्टली, वाई कि हम इतने एग्रेसिव हो गए हर चीज़ के अंदर? बस इसका रीज़न, रोज हम पेपर पढ़ते हैं या न्यूज़ देखते हैं, ज़रा कुछ बात हो गई तो किसी को मार देना या किसी को नुकसान पहुंचा देना, ये सब चीज़ें। जनाब बात यही है कि वही हमारी जो अनानियत है ना, हमारी ईगो, इस ईगो और अनानियत को हमने मजहब का कपड़ा पहना दिया। हम जो कुछ कर रहे होते हैं इनफैक्ट वो हम अपनी ईगो को सेटिस्फाई कर रहे होते हैं और उस पर दीन का लिबास डाल देते हैं। अरे इसने आज़ादारी की तौहीन कर दी, इसने इमाम की तौहीन कर दी,
اس نے بھگوان کی توہین کر دی, یہ کر کے مار رہے ہوتے ہیں. اور جس وقت مار رہے ہوتے ہیں ہم اپنی انا کو, اپنی ایگو کو, دھرم جس کو مٹانے آیا تھا اسی کی تسکین کر رہے ہوتے ہیں, اسی کی تسکین کر رہے ہوتے ہیں. ایک جملہ برداشت نہیں کر سکتے. کیوں نہیں برداشت کر سکتے؟ اگر تمہارے اندر صلاحیت ہے تو تم اس کا جواب دو, جواب دو. اور ائمہ اہل بیت نے بہت کچھ کیا ہے. امام حسن کا واقعہ آپ کو پتہ ہی ہے, مرد شامی نے کتنے برے لفظوں میں یاد کیا, تو امام نے فرمایا, اب دیکھیے کس طرح سے امام نے اسے اپنا بنایا. امام نے کہا کہ تمہارے لہجے سے پتہ چل رہا ہے تم مسافر ہو, چلو میرے گھر. لے گئے, کھانا کھلایا, جو ضرورت تھی ضرورت پوری کی. 3 دن بعد نکلا تو کہتا ہے, یہ کہتا ہوا نکلا کہ 3 دن پہلے علی اور اولاد علی سے بڑا کوئی دشمن میرا نہیں تھا, لیکن آج علی اور اولاد علی سے زیادہ میں دوست کسی کو نہیں رکھتا. یہ امام حسن کا کردار ہے نا. محبت سے انسان لوگوں کا دل بھی جیتتے ہیں. محبت اور علم, محبت علم کی تلوار. علم اور محبت بہت ضروری ہے. ایک جو ہے وہ صحابی امام کے پاس آئے, غالباً امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس, اور روتے ہوئے آئے کہ ابن رسول اللہ, مجھے اللہ کی ذات میں شک پیدا ہو گیا, تو کیا میں کافر ہو گیا؟ کیا میں کافر ہو گیا؟ میری سزا کیا ہوگی؟ امام نے فرمایا کہ شک ہو گیا تو کیا ہو گیا, یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی. This is very common, it happens with everyone. کتنی امپورٹنٹ بات ہے. شک ہو گیا تو کیا ہو گیا. امام اس کے بعد کا جملہ کتنا زبردست ہے. امام نے فرمایا شک نہیں ہوگا تو یقین کیسے ہوگا. ماشاءاللہ. یعنی شک تو یقین کا پیش خیمہ ہے, شک تو یقین کا مقدمہ ہے. پہلے شک آئے گا تب یقین آئے گا. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم ماں کے پیٹ سے یقین لے کے پیدا ہوئے ہیں, وہ جھوٹ بولتے ہیں. نہ ان کا یقین نہیں, ان کا ایمان نہیں. ایمان اور یقین وہی ہے جو قدم قدم چل کے آگے بڑھے, اور جو ان کی عقل میں سما جائے, نہ کہ وہ یقین یا وہ ایمان جو ہے وہ ماں نے کبھی ڈال دیا, کبھی باپ نے ڈال دیا, کبھی استاد نے ڈال دیا, کبھی عالم دین نے ڈال دیا, مولانا صاحب نے ڈال دیا. نکل بھی جاتا ہے, اسی سے نکل بھی جاتا ہے انسان کے. امام کتنی اچھی بات کہہ رہے ہیں کہ کیا تو کیا کیا, کوئی بات نہیں ہے. جب شک ہوگا تبھی تو یقین ہوگا. آؤ میرے پاس, ہم تمہیں یقین کی منزل تک پہنچا دیں گے. جب تک کوشچن نہیں کرو تب تک آنسر بھی نہیں ملے گا آپ کو. بات یہ ہے کہ شک کا جواب تلوار تو ہے, مگر لوہے کی تلوار نہیں, علم کی تلوار. ماشاءاللہ, واہ, بہت اچھا. شک کا جواب تو ہے لیکن علم کی تلوار سے. ہاں, بہت بہت شکریہ مولانا صاحب, آپ نے بہت اچھے طریقے سے یہ سبجیکٹ کو سلجھایا ہے. اور ناظرین, یہ اتنا ڈیفیکلٹ سبجیکٹ تھا, میں نہیں سمجھتا تھا کہ اتنا ایزیلی اس کو ایکسپلین کیا جائے گا. اور واقعی میں یہ کافی وقت سے ہمارے پاس یہ کویشچن آ رہے تھے بلیسفیمی کے بارے میں, اور آج اس کا آنسر آئی تھنک سو آپ لوگ بھی سیٹسفائی ہو گئے اسی کے آنسر سن کے. اور اس طرح کے اگر آپ کے پاس اور بھی کویشچنس ہو, اور بھی سبجیکٹس ہو, کویشچن نہیں اور بھی سبجیکٹس ہو جو تھوڑے سے آپ کو لگے کہ یہ کنٹروورشل پارٹ آف دین میں جا رہا ہے, تو آپ بے تکلف ہمیں بات ای میل کر سکتے ہیں ہمارے ای میل آئی ڈی پہ. ہمارا ای میل آئی ڈی ہے winislam@gmail.com, اور ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے اس طرح کے کویشچنس کا آنسر دینے کی کوشش کریں گے. اور مولانا صاحب بہت بہت شکریہ. ناظرین دیکھتے رہیے چینل ون, میسج آف ہیومینٹی. شکریہ, خدا حافظ.